बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नूरानी अय्याम ऑन न्यूज़ पर। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान नूरानी। नाज़रीन कराम, आज का जो मौजू है प्रोग्राम का वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शख्सियत के हवाले से है। आपकी शख्सियत के कई पहलू हैं और आपकी शख्सियत बड़ी हमाजहत है। अल्लामा साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं इस पे कलाम करने से पहले अपने मेहमानों का तारुफ़ करवाऊँगा। मेरे साथ जो सबसे पहले मेहमान नात ख़ां मौजूद हैं वो आप सब की जानी पहचानी आवाज़ जनाब मोहम्मद एजाज़ साबिर कंधारी साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। और उनके साथ मेरे बड़े पुराने दोस्त और बड़े जय्यद आलिम दीन और कई उलमा के उस्ताद भी हैं। जामे निज़ाम रिज़ा से इनकी फ़राग़त है, हज़रत अल्लामा मुफ्ती रहीम बख्श नदीम साहब। मैं फिर से उन्हें आज खुशामदीद कहता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और उनके साथ एक और हमारे मेहमान नात ख़ां जनाब कारी हसन नक्शबंदी साहब मौजूद हैं, उन्हें भी मैं खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन कराम, आपको मालूम है कि हम प्रोग्राम का आगाज़ हम्द बारी ताला से करते हैं, तो मैं हम्द बारी ताला के लिए जनाब मोहम्मद एजाज़ साबिर कंधारी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो हम्द बारी ताला से प्रोग्राम का आगाज़ फरमाएँ। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। माशाअल्लाह। ये ज़मीन और ये आसमां तेरे दम से ही दोनों जहां। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये ज़मीन और ये आसमां तेरे दम से ही दोनों जहां। बेशक बेशक। एक तू ही तो है मेहरबान, तेरे दर से हम जाए कहाँ। बेशक बेशक। तू ही सुनता है सबकी सदा, तू ही रखता है सबका बरम। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले। बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले। सर से तूफान पल में टले, आमीन आमीन। जब तेरा एक इशारा मिले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू करे जो मेहरबानियाँ, दूर हो जाए हर एक गम। आमीन। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये थे जनाब मोहम्मद एजाज़ साबिर कंधारी साहब जो अपनी खूबसूरत आवाज़ में हम्द बारी ताला पेश फरमा रहे थे। नाज़रीन कराम, जैसा कि मैंने कहा कि आज का जो मौजू है वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शख्सियत के हवाले से है। आपके फ़ज़ाइल व मनाक़िब जो हैं वो रेत के ज़र्रों और आसमान के तारों की तरह बेशुमार हैं। आपकी शख्सियत की कई अहम जिहाद हैं। हम कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में हर जिहत के हवाले से
کچھ نہ کچھ گفتگو کی جائے، لیکن اس سے پہلے میں نعت رسول مقبول کے لیے قاری حسن نقشبندی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ نعت شریف سے ہمارے قلوب و اذہان میں اظہار فرمائیں۔ میرا پیمبر عظیم تر ہے، سبحان میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، ارے بشر نہیں، ارے بشر نہیں، عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، وہ شرح احکام میں حق تعالی، وہ خود ہی قانون خود حوالہ، وہ شرح احکام میں حق تعالی، وہ خود ہی قانون خود حوالہ، وہ خود ہی قرآن، وہ خود ہی قاری، وہ آپ مہتاب آپ حالہ، ارے وہ عکس بھی اور آئینہ بھی، وہ نقطہ بھی خط بھی دائرہ بھی، وہ خود نظارہ، وہ خود نظارہ ہے، خود نظر ہے، بے شک سبحان اللہ، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، بے شک بے شک سبحان اللہ جی سبحان اللہ، شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، اور دیا بھی کامل نظام اس نے، وہ آپ ہی انقلاب لایا، ارے وہ علم کی اور عمل کی حد بھی، ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی، بے شک بے شک، وہ ہر زمانے، ارے وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، وہ آدم و نوح سے زیادہ بلند ہمت بلند ارادہ، وہ زہد عیسیٰ سے کوسوں آگے، جو سب کی منزل وہ اس کا جادہ، کیا بات سبحان اللہ، ارے ہر ایک پیمبر نہاں ہے اس میں، ہجوم پیم براں ہے اس میں، بڑا قابل غور شعر ہے جناب، ہجوم پیم براں ہے اس میں، وہ جس طرف ہے، ارے وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، بس ایک مشکی ذا ایک چٹائی، ذرا سے جو ایک چار پائی، بس ایک مشکی ذا ایک چٹائی، ذرا سے جو ایک چار پائی، نہ خوش لباسی نہ خوش طبائی،
نہ خوش لباسی نہ خوش طبائی، ارے یہی ہے کل کائنات جس کی گنی نہ جائیں صفات جس کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ارے یہی تو سلطان بحر بر ہے، بے شک بے شک بے شک، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، جو اپنا دامن لہو سے بھر لے مصیبتیں اپنی جان پر لے، جو اپنا دامن لہو سے بھر لے مصیبتیں اپنی جان پر لے، جو تیغ زن سے لڑے نہتا جو غالب آ کر بھی صلح کر لے، ارے اسیر دشمن کی جاہ میں بھی مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے صادق ہے معتبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ ماشاءاللہ جی، قاری محمد حسن نقشبندی صاحب بڑے انوکھے انداز میں میرا پیمبر عظیم تر ہے ہمارے ناظرین کو سنا رہے تھے۔ ناظرین کرام، آج کا جو پروگرام ہے جیسے کہ میں نے کہا وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے، اور آپ کی شخصیت کی جو ایک جہت جو بہت زیادہ معروف ہے وہ آپ کا علمی مرتبہ ہے۔ اسی حوالے سے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول پر جب کوئی بات پیچیدہ ہو جاتی تو ہم حضرت عائشہ سے سوال کرتے تو آپ کے پاس اس کا علم پا لیتے۔ ناظرین کرام، بطور خاتون آپ کا یہ علمی مرتبہ اور آپ کا یہ علمی ذوق جو ہے یہ آپ کو دیگر ازواج مطہرات سے ممتاز کر دیتا ہے۔ اس حوالے سے ہم مزید گفتگو کریں گے، علامہ صاحب ہمارے درمیان موجود ہے۔ سب سے پہلے تو میں علامہ صاحب سے یہ پوچھوں گا، علامہ صاحب کہ ام المومنین کا جو تعارف ہے، آپ کا جو نسب ہے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کا تعارف کیا ہے، آپ کے آباء و اجداد کون تھے اور آپ کا نسب کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا امہات المومنین میں وہ خاتون ہیں کہ جن کو نبی کریم علیہ السلام کی رفاقت میں رہتے ہوئے محبوب خدا سے سب سے زیادہ محبت نصیب ہوئی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ حتیٰ کہ ایک موقع پر مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایران کا ایک شخص تھا، وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آ کر عرض کی یا رسول اللہ آپ کی میرے گھر میں دعوت ہے۔ وہ سرید بناتا تھا، بڑی اس کی سرید مزے کی ہوتی تھی اور نبی کریم علیہ السلام کو بڑی پسند ہوتی تھی۔ یہاں سے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کو باقی ازواج کی نسبت حضرت عائشہ کو زیادہ محبت نصیب ہوئی، قرب نصیب ہوا۔ وہ آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آج آپ کا کھانا میرے ہاں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا عائشہ کی بھی دعوت ہے؟ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس نے کہا کہ نہیں، صرف آپ کی۔ آقا نے فرمایا پھر میں بھی نہیں آؤں گا۔ اللہ، پھر اس نے دوسری مرتبہ آ کر گزارش کی، آقا نے پھر پوچھا عائشہ کی بھی دعوت ہے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ صرف آپ کی۔ آقا نے پھر فرمایا کہ نہیں میں نہیں آؤں گا۔ اس نے تیسری مرتبہ آ کر جب عرض کی، میرے آقا نے پھر بھی وہی سوال پوچھا کہ کیا عائشہ بھی آئے گی؟ سبحان اللہ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ عائشہ کی بارگاہ میں بھی میری طرف سے دعوت ہے، آپ ان کو بھی ساتھ لے آئیے گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اب وہاں پر جانے کا جو انداز مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام حضرت عائشہ کا سہارا لے کر اٹھے اور حضرت عائشہ نبی کریم علیہ السلام کا سہارا لے کر اٹھی اور ایک دوسرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر آقا علیہ السلام کے ساتھ چل رہے تھے۔ تو یہ سب سے پہلے نمبر پر یہ ہے۔ دوسرے نمبر پر جو حضرت نے سوال فرمایا خاندانی نسب کے حوالے سے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حوالے سے چند ایک انفرادی باتیں ذکر کیا کرتی تھیں کہ میں وہ ہوں جس کو یہ خاصیتیں نصیب ہوئی۔ صحیح۔ ان میں ایک خاصیت یہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھیں کہ میں وہ
صحابیہ ہوں، نبی کریم علیہ السلام کے ازواج میں سے وہ خوش نصیب بیوی ہوں کہ جس کی ماں بھی مہاجرہ ہے، جس کا باپ بھی مہاجر ہے. سبحان اللہ. جتنے بھی ازواج ہیں آقا علیہ السلام کی، ہماری مائیں امہات المومنین، یہ شرف کسی اور خاتون کو نصیب نہیں ہوا. اس کے بعد حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا، آپ کا جو خاندانی نسب ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں. بے شک بے شک. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ چوتھے نمبر پہ جا کر نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ مل جاتا ہے. یعنی چوتھے نمبر پہ آقا علیہ السلام کے دادا جان اور حضرت ابوبکر صدیق کے دادا جان ایک ہی تھے. سبحان اللہ. اس اعتبار سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریشیہ ہیں اور آقا علیہ السلام بھی قریشی ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ خاندانی نسبت بھی ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شرف خاندانی شرف تو ہے ہی، اس اعتبار سے بھی عثمان بھائی بڑی قابل غور بات ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ ازواجیت میں آئیں. باقی امہات المومنین کے بھی رشتے ہوئے، لیکن جس شرف کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہوئی وہ بڑا انوکھا اور بڑا پیارا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. آقا فرماتے ہیں کہ 3 راتیں مسلسل مجھے خواب میں اللہ تبارک و تعالی عائشہ کا چہرہ دکھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں ایک رات بھی سویا تو عائشہ کو دیکھا، دوسری رات بھی سویا سبحان اللہ جی. سبحان اللہ. تیسری رات بھی سویا تو عائشہ کو دیکھا. جب اگلا دن ہوا میں سوچ میں تھا کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی کیا منشا ہے. ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ جبریل امین ایک رومال لے کر آ گئے. اللہ. بڑا خوبصورت ریشم کا رومال تھا، آ کر پیش کیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ اس کو کھولی. آقا فرماتے جب میں نے کھولا تو بڑا پیارا منظر تھا. ایک طرف آقا فرماتے میری شبیہ تھی، دوسری طرف عائشہ کی شبیہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ شرافت، خاندانی شرافت، اور اس اعتبار سے شرافت اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم نے حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ودیت فرمائی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گھر میں آ کر، آقا علیہ السلام کی زوجیت میں آ کر امت کے لیے ایسے ایسے نصاب مرتب فرمائے ہیں. یہ بھی حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ کا خاصہ ہے. بے شک جی. بے شک. ورنہ امہات المومنین اور بھی ہیں، آقا علیہ السلام کے ازواج اور بھی ہیں. یہ اما جی کا خاصہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی زوجیت میں آ کر حضرت اما جی نے وہ نصاب مرتب فرمائے ہیں کہ اما جی کی ابتدا میں امت کی خواتین، وہ ماں کی صورت میں ہوں، وہ بہن کی صورت میں ہوں، وہ بیٹی کی صورت میں ہوں، ہر خاتون کے لیے مشعل راہ موجود ہے. کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس طرح عثمان بھائی نے ابتدا میں ہی تھوڑا سا اشارہ کر دیا تھا، میں اسی کی طرف تھوڑا سا اشارہ میں بھی کرتا ہوں کہ علم کا جو ایک خاصہ حضرت عائشہ صدیقہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا وہ امت میں اتنا کمال اور کسی کے پاس نہیں. بے شک بے شک. علم کے اعتبار سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیات میں، امہات المومنین میں اور پوری امت مسلمہ میں سب سے بڑی عالمہ تھی. بے شک بے شک. حضرت عائشہ صدیقہ حافظہ بھی تھی، عالمہ بھی تھی، قاریہ بھی تھی، محدثہ بھی تھی، مفسرہ بھی تھی، مفتیہ بھی تھی. اس کے علاوہ بے شمار صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ کو عطا فرمائے تھے. خاندانی شرافت بھی سبحان اللہ اور علم کا مقام. کیا بات ہے. کیا بات. مفتی صاحب کمال کر دیا ماشاءاللہ. ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ آج ہم سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ذکر خیر فرما رہے ہیں، اور ذکر خیر میں ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو کہ اماں جی کا جو آپ کی شخصیت میں جو علمی رنگ ہے اور جو آپ کی شخصیت میں جو آپ کا مفسرانہ رنگ ہے اور آپ کا جو فقہی رنگ ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ ہماری جو مائیں بہنیں ہیں، ہماری خواتین جو ہیں، ان کے اندر یہ ذوق پیدا ہو کہ وہ بھی اماں جی کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنے اندر علمی ذوق کو بیدار کریں. اس کی بہت شدید ضرورت ہے. اسی حوالے سے جیسے علامہ صاحب نے فرمایا، حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں پیش کرنا چاہوں گا. آپ نے فرمایا کہ حلال و حرام، علم، شعر اور طب کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں دیکھا. ناظرین کرام ذرا تصور تو کیجئے، ذرا غور تو فرمائیے کہ کہاں علم طب باقاعدہ ایک پورا فن ہے، کہ چند یعنی کہ کچھ چند باتیں نہیں ہیں. طب کا باقاعدہ ایک فن ہے، باقاعدہ ایک علم ہے.
اسی طرح جو شعر ہے، ادب ہے، یہ بھی باقاعدہ ایک علم ہے، باقاعدہ ایک فن ہے، باقاعدہ یہ علوم جانے جاتے ہیں، اور ایک ایک علوم جو ہے وہ ایک ایک سمندر ہے. اور آپ یقین کیجئے کہ اگر آپ علم طب کی طرف چلے جائیں تو علم طب کے حوالے سے کسی کو جانکاری ہونا بڑی بات ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں، حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ صرف جانکاری نہیں تھی، پورا عبور حاصل تھا. یہ بات قابل غور ہے کہ علم طب کی بات ہو تو پورا عبور حاصل ہے، علم ادب کی بات ہو پورا عبور حاصل ہے، قرآنیات کی بات ہو پورا عبور حاصل ہے، حدیث کی فہم کی بات ہو پورا عبور حاصل ہے. اتنی ہمہ جہیز شخصیت آپ پورے تاریخ اسلام میں ڈھونڈیے، آپ کو نہیں ملیں گے. ناظرین کرام، ہم بات کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان نعت خواں ہیں جناب محمد اعجاز صابن قندھاری صاحب، میں ان سے درخواست کروں گا کہ صرف 2 شعر جو ہیں وہ نعت رسول مقبول کے. جناب جے خالق راضی کرنا، کیا بات ہے، جے خالق نو راضی کرنا، گڑھا کر سرکار دیا، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، بچ جاویں گا ہر غم کو، بچ جاویں گا محفل کر سرکار دیا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. جے خالق راضی کرنا، اپنے ورگا ہرگز چلیا، سمجھ نہ بیٹھی سونے نو، سوہنا بیٹھا فرش سے دیوے، سوہنا بیٹھا فرش سے دیوے، خبرائے شوپا. بہت راضی کرنا، صدقہ یاد اولاد دمگ سا، زہرا پاک دبو ہے تو. کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جاری رین سخاوت ہر دم، جاری رین سخاوت ہر دم، جنت دی سردار دیا، راضی کرنا، میں تو جیتے کملی ہے سسا، کرم کمایا سوہانے نے، کی کرم فرمایا کہ نوکر رکھ لیا میں نو آقا، نوکر رکھ لیا میں نو آقا، میں تیرے کم کار دیا، خالق نو راضی کرنا، ایک دوجے تو ود میں سارے پاک صحابہ سوہنے دے، شان رب نے آپ ودایا، شان رب نے آپ ودایا، سوہنے دے
راضی کرنا گلہ کرے سرکار دیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. جناب محمد اعجاز صابر قندھاری صاحب نے سما باندھی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں ان کے عمل برکتیں عطا فرمائے. ناظرین کرام بات چل رہی ہے سیدہ پاک کے حوالے سے. بہت ہی زیادہ ہم نے کوشش کی ہے کہ مختصر وقت میں الفاظ کو لپیٹا جائے اور موضوع کو سمیٹا جائے، لیکن یہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ ہماری ساری زندگیاں بھی صرف ہو جائیں تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے ایک وقفے کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ناظرین. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان نورانی. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نورانی ایام. محترم ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علمی مرتبے کے حوالے سے. ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، لیکن دوران وقفہ ہمیں بہت ہی پیارے دو ہمارے مہمان نعت خانوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. پہلے میں ان کا تعارف کرواؤں. جناب محمد تنویر حسین صاحب انہوں نے ہمیں جوائن کیا، ہم کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ان کے ساتھ ہی جناب محمد حمزہ اشرف نقشبندی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، انہیں بھی ہم دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین اکرام، بات چل رہی ہے ام المومنین کے حوالے سے اور آپ کے علمی مرتبے کے حوالے سے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ کی شخصیت کی بہت سی جہات ہیں. یہ ایک علمی جہت کے حوالے سے ہم نے چند الفاظ بولے اور کوشش کی کہ جناب ہلکا سا تعارف ہو جائے ناظرین سے، لیکن یہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ اس پر ہم دن بھر بھی کلام کرتے رہیں تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. لیکن اس کے علاوہ آپ کی شخصیت کی ایک اور بڑی جہت اور آپ کی شخصیت کی ایک اور بڑا تعارف جو ہے وہ نبی علیہ السلام سے آپ کا تعلق ہے. اور اس حوالے سے تاریخ اسلام میں بدبختوں نے بہت سے حوالوں سے اعتراضات کیے، اور سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ ان اعتراضات کا جواب جو ہے وہ خود رب کریم نے ہمیں دیا. اس حوالے سے ہم علامہ صاحب سے مزید پوچھیں گے. علامہ صاحب، یہ جو ایک تاریخی طور پر جو ایک گفتگو کی جاتی رہی ہے بہت سے بدبختوں کے حوالے سے، اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں جو آپ کی برات کا اعلان کیا ہے، تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ معاملہ بنا تھا غزوہ بنو مستلق سے واپسی پہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی کسی غزوے پر یا کسی سفر پر تشریف لے جاتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج میں قرآن اندازی فرماتے ہیں. جس کا قرآن نام نکل آتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سفر میں اس کو رفاقت عطا فرماتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. غزوہ بنو مستلق پہ جب روانگی ہونے لگی، قرآن اندازی ہوئی تو ام المومنین اما عائشہ صدیقہ کا قرآن نکل آیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر میں رفاقت میسر ہوئی. غزوہ سے واپسی پر ایک مقام پہ پڑاؤ ہوا تو اماں جی فرماتی ہیں کہ مجھے قضاء حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی. اماں جی اتر کے گئیں. سواری اس وقت کی جو تھی وہ اونٹ کے اوپر کجاوا تھا جس کو ہودج کہا جاتا ہے. کجاوے میں اماں جی سوار تھی تو اماں جی قضاء حاجت کے لیے اتری. جب واپس آئیں قضاء حاجت سے فارغ ہو کر فرماتی ہے میں نے یوں اپنے سینے پر ہاتھ مارا تو مجھے محسوس ہوا میرا ہار نہیں ہے میرے سینے پہ، گم ہو گیا ہے. فرماتی ہے میں ہار تلاش کرنے کے لیے گئی. جب ہار تلاش کر کے واپس آئی تو اتنی دیر میں کجاوا اٹھا کر اونٹ پہ لاد کر قافلہ روانہ ہو چکا تھا. اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ جب کجاوا اٹھا کر اونٹ پر رکھا گیا کسی کو پتہ نہیں چلا؟ ہاں واقعتاً پتہ نہیں چلا. وجہ یہ تھی کہ ابھی حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں بیتا تھا. صحیح. بالکل تھوڑی عمر تھی اور جسم بھی بالکل اتنا زیادہ نہیں تھا کہ جس میں زیادہ وزن محسوس کیا جا سکے. تو جب اٹھانے والوں نے ہودج اٹھا کر سواری پر اونٹ پر لادا تو انہوں نے وزن کی قلت اور زیادتی محسوس نہیں کی اور قافلہ روانہ ہو گیا. فرماتی ہیں جب میں نے دیکھا دائیں بائیں کچھ چارہ نہ بنا، میں فرماتی ہیں کہ ادھر ہی بیٹھ گئی اس ارادے سے کہ وہ جب مجھے نہیں پائیں گے تو مجھے ڈھونڈنے کے لیے لازمی واپس آئیں گے. فرماتی ہیں کہ میں ادھر ہی تھی تو قافلے کے آخر میں نبی کریم علیہ السلام کی یہ بھی عادت کریمہ ہوتی تھی کہ ایک شخص کو پیچھے آپ چھوڑا کرتے تھے کہ قافلہ آگے آگے رہے وہ پیچھے آتا رہے. اگر کسی کی کوئی چیز بھول گئی ہے، راستے میں کچھ گر گیا ہے تو وہ اس کی حفاظت کے لیے اٹھاتا ہے. صحیح.
تو وہ شخص وہ صحابی رسول تھے، جب پیچھے آئے انہوں نے دیکھا کہ کوئی بیٹھا ہے تو انہوں نے پہچان لیا، اور وہ فرماتے ہیں اور اماں جی بھی فرماتی ہیں کہ اس نے صرف ایک ہی جملہ بولا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا جملہ نہیں بولا۔ اماں جی فرماتی ہیں کہ اس نے اپنی سواری، اپنا اونٹ بٹھایا اور میں سواری پر سوار ہوئی، روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ طیبہ پہنچے، واقعہ تو کافی طویل ہے، میں صرف اختصار کے طور پر خاکہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مدینہ طیبہ پہنچے تو عبداللہ بن ابی بن سلول جو رئیس المنافقین تھا، اس کو جب پتہ چلا تو اس نے حضرت اماں جی کے کردار پر بک بک کرنا شروع کر دی، اعتراضات کرنا شروع کر دیے، اور مختلف قسم کے وسوسے لوگوں کے ذہنوں میں ڈال کر باتوں کو پھیلانا شروع کر دیا۔ اماں جی فرماتی ہیں کہ جب میرے پاس یہ بات پہنچی میں بہت پریشان ہوئی، میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، پریشان تھی، کوئی دل کو سہارا نہیں مل رہا تھا، دل میں خیال آیا کہ اب اور تو کوئی چارہ نہیں، جاؤں میں اپنی اماں جی سے خود یہ بات کروں۔ ام المومنین فرماتی ہیں میں اپنے سرکار سے اجازت لے کر اپنے مائکے چلے گئی، والدہ صاحبہ کو جا کر بتایا کہ امی جان آپ کو پتہ ہے اس طرح کی باتیں میرے بارے میں ہو رہی ہیں۔ ماں نے فرمایا بیٹی عائشہ پریشان نہ ہو، ظاہر ہے تجھے پتہ ہے کہ محمد عربی کی زوجیت میں اور بھی خواتین ہیں جہاں پر سونکنے ہوں اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں، تو آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو اماں جی نے حقیقت میں حوصلہ دینے کے لیے کہا۔ تو ام المومنین فرماتی ہیں میں واپس آ گئی، میرے دل کو بھی حوصلہ ہو گیا۔ وہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف صحابہ کو بلا کر ان کی رائے لی کہ تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے، کہ عائشہ کے بارے میں تم اس طرح کا خیال رکھتے ہو؟ حضرت عمر سے پوچھا، حضرت عثمان غنی سے پوچھا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے پوچھا، دیگر صحابہ سے بھی جہاں پر پوچھا، یہاں پر قابل ذکر شخصیت بالخصوص حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، بے شک بے شک میرے آقا نے پوچھا کہ علی تم بتاؤ کہ عائشہ کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ تو ام المومنین کے بارے میں جب پوچھا تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت علی نے بڑا تاریخی جواب عرض کیا، عرض کی یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے اس موقع پر جب آپ نماز ادا فرما رہے تھے آپ کے نالین مبارکین کے نیچے ناپاک کوئی چیز لگی ہوئی تھی، آپ نے نماز شروع فرمائی، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج کر آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے نالین کے نیچے کوئی غیر پاک چیز لگی ہوئی ہے، آپ اس کو اتار دیں۔ تھوڑی سی دیر کے لیے وہ غیر طاہر غیر پاک چیز آپ کے نالین پر اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اگر عائشہ اس طرح کی عورت ہوتی تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور مطلع فرماتا۔ ہمارا یقین ہے کہ عائشہ بالکل پاک دامن اور نیک کردار۔ سبحان اللہ جی، ماشاءاللہ جی، مفتی صاحب نے جو روایت پیش کی وہ بڑے مختصر اور جامع انداز میں اس واقعے کو مفتی صاحب نے کوٹ کیا۔ ناظرین کرام اس واقعے سے ایک بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ ام المومنین کی شخصیت پر اگر کوئی زبان درازی کرتا ہے تو وہ کس کے قبیلے سے ہے؟ وہ منافقین کے قبیلے سے ہے۔ اور اگر کوئی شخص سیدہ پاک کی عظمت بیان کرتا ہے اور آپ کی شان بیان کرتا ہے تو وہ علی المرتضیٰ کا محب ہے اور وہ علی المرتضیٰ کا پیروکار ہے۔ تو فیصلہ آپ ناظرین نے کرنا ہے اور پہچاننا ہے اس شخص کو کہ جو اماں عائشہ کے بارے میں آپ کو کوئی ایسی ویسی بات کرتا ہوا نظر آئے تو سمجھ جائیے کہ وہ کس کے قبیلے سے ہے، اس کا تعلق کہاں سے ہے۔ اور اگر کوئی شخص آپ کو اماں عائشہ کے فضائل بیان کرتا ہوا نظر آئے تو سمجھ جائیے کہ وہ علی والا ہے۔ ناظرین کرام یہ آج کا فیصلہ اور علامہ صاحب نے بڑے پیارے انداز میں ہمیں سنایا۔ ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ جو مہمان نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں جناب محمد حمزہ اشرف لکشمندی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ صرف 2 اشعار جو ہیں وہ نعت رسول مقبول کے پیش فرمائیں۔ روشن
وقت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نظارے دیدار عطا۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، یہ تھے ہمارے جناب محمد حمزہ اشرف نقشبندی صاحب، جو ہمیں بڑا معروف کلام جو ہے وہ میں سنا رہے تھے۔ اس کے بعد میں ہمارے سے ایک اور بڑے پیارے نعت خواہ موجود ہیں، میں ان کی طرف متوجہ ہوں گا جناب محمد تنویر حسین صاحب سے، کہ وہ ہمارے ناظرین کو نعت رسول مقبول سے ہمارے قلوب و اذہان میں منور فرمائیں۔ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، درود سید کونین کے وسیلے سے میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے، میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو، جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے، میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے، میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے۔ حسین صاحب نعت شریف پیش کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ فرمائے۔ ناظرین کرام، پروگرام کا آخری مرحلہ ہے اور میں ان آخری لمحات کے اندر سیدہ پاک کے وہ الفاظ جو سیدہ پاک نے خود اپنی شان میں بیان فرمائے، ان الفاظ کو بیان کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، یعنی کہ خصائص عائشہ بزبان عائشہ۔ ناظرین کرام، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود فرماتی ہیں کہ مجھے تمام ازواج مطہرات پر ایسی 10 فضیلتیں حاصل ہیں جو دوسری ازواج کو حاصل نہیں ہوئی۔ نمبر 1، حضور نے میرے سوا کسی دوسری کواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ نمبر 2، میرے سوا ازواج میں سے کوئی بھی ایسی نہیں جس کا ماں باپ دونوں مہاجر ہوں۔ نمبر 3، اللہ نے میری برات اور پاک دامنی کا بیان آسمان سے قرآن میں نازل فرمایا۔ اور نمبر 4، نکاح سے قبل حضرت جبرائیل نے ایک ریشمی کپڑے میں میری صورت لا کر حضور کو دکھا دی اور آپ 3 راتیں خواب میں مجھے مسلسل دیکھتے رہے۔ اور نمبر 5، میں اور حضور ایک ہی برتن میں سے پانی لے کر غسل کیا کرتے تھے۔ یہ شرف میرے سوا کسی اور ازواج مطہرات میں سے حاصل نہیں ہوا۔ نمبر 6، حضور نماز تہجد پڑھتے تھے اور میں آپ کے آگے سوئی رہتی تھی۔ امہات المومنین میں سے کوئی بھی حضور کے اس کریمانہ محبت سے سرفراز نہیں ہوئی۔ اور نمبر 7، میں حضور کے ساتھ ایک لحاف میں ہوتی تھی تو اور آپ پر اللہ کی وحی نازل ہوتی تھی۔ اور نمبر 8 کہ وصال کے وقت میں حضور کو اپنی گود میں لیے ہوئے بیٹھی تھی۔ اور نمبر 9، حضور نے میری باری کے دن وصال فرمایا۔ اور نمبر 10 کہ حضور کی قبر انور میرے حجرے میں بنی۔ ناظرین کرام، یہ 10 فضیلتیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود بیان فرمائی۔ ناظرین کریم، آپ کی ذات، آپ کی شخصیت اتنی باکمال ہے کہ ہم اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے۔ یہ بڑی تشنگی رہ گئی اس موضوع کے حوالے سے، میں کوشش کروں گا پھر کوئی اور دن سیدہ پاک کے حوالے سے رکھا جائے۔ تب تک کے لیے مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔